मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि मरज़ एक ही हो तो उसी को हाईलाइट किया जाएगा ना। बीमारी अगर एक है, अब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, आपको शुगर की वजह से सारे मसाइल हो रहे हैं, एक डॉक्टर के पास गए, वो भी कहेगा भाई आपका मसला शुगर है। दूसरे के पास जाएं, वो भी कहे यार आपका मसला क्या है, शुगर है, इसको कंट्रोल करो, इसकी वजह से ये किडनी मिडनी और ये हार्ट मार्ट के मसाइल हो रहे हैं। आप तीसरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर होगा तो वो यही बोलेगा कि ये क्या है, शुगर है। फिर आप पहले वाले के पास दोबारा आ गए, यार सब एक ही बात कर रहे हैं, अब आप बताएं डॉक्टर साहब मेरी नज़र कमज़ोर हो रही है। वो कहेगा भाई मसला क्या है, शुगर है। तो आप डॉक्टर से कहें कि यार तुमने शुगर के अलावा कुछ पढ़ा है MBBS में शुगर ही पढ़ी है और कुछ नहीं आता तुम्हें? डॉक्टर कहेगा आता बहुत कुछ है, लेकिन आपका मरज़ क्या है, शुगर है। हमने जो पढ़ा है ना बहुत कुछ, शुगर के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन आप मेरे पास इसलिए आए हैं कि मैं आपको सेहत दूं, तो आपका हेडेक शुगर है। समझते हो कि नहीं समझते? तो लोग मुझे बयानात में कह रहे होते हैं ये मौलाना हर वक्त एक ही टॉपिक को लेके घूमते रहते हैं, 2-4 टॉपिक हैं। तो भाई अल्लाह का शुक्र है हमें और बहुत सारे टॉपिक आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें वो टॉपिक नहीं आते, लेकिन वो आपका मसला नहीं है। आपका मसला जो है ना, जो शुगर हमारी सोसाइटी को हो गई है, वो वाली शुगर वो अलग टाइप की शुगर है। वो कौन सी शुगर है जिस पर मैं बार बार बोलता हूं, जो मैं अभी इंशाल्लाह उसी पर बात करूंगा, लेकिन मेरा अंदाज हर बयान में थोड़ा डिफरेंट होता है, ताकि जैसे डॉक्टर तो यही कहेगा ना तुम्हें शुगर है, तुम्हें शुगर है, तो वो बोर हो जाएगा सुन सुन के। तो डॉक्टर एंटरटेनमेंट के लिए मुख्तलिफ स्टाइल में बोलेगा कि तुम्हें शुगर है, ठीक है ना, ताकि ये बोर ना हो। तो अभी मेरा यूरोप का भी सफ़र हुआ, उसमें भी एक ही टॉपिक को मैं लेके चला हूँ हर जगह, क्योंकि उनका भी वही मसला है जो हमारा मसला है। वहाँ के मुसलमानों का भी यही मसला है, जो कहाँ का मसला है, यहाँ का मसला। वो मसला मेरे और आपका माइक का यही बड़ा मसला है, हर मस्जिद में ये मसला है। तो हम सबका मसला बहुत बड़ा ये है कि हम ना इधर के हैं ना उधर के। हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि हम अंग्रेज के बच्चे हैं या हम मुसलमान हैं। हमने अपना बाप अंग्रेज को बनाना है, यूरोपियन कल्चर को बनाना है, अमेरिका को, बरतानिया को अपना बाप बनाना है, या हमारे लिए हमारे लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान है। ये बात अब तक इसमें हमें कंफ्यूजन बहुत है। इस्लाम को हम इतना फॉलो कर रहे हैं जितना हमें कल्चर इजाजत देता है। समझ में आ रही है बात? वो तो गोरे के यहां भी ये कल्चर होता तो वो भी इतना इस्लाम फॉलो कर लेता। नहीं, इस्लाम को जो फॉलो किया जा रहा है वो इसलिए नहीं कि कोई कायनात को बनाने वाला है, उसने हमें कुछ अहकामात दिए, हम मर के फिर मिट्टी होके ख़त्म नहीं हो जाते, फिर हमें दोबारा उसके सामने खड़े होकर हिसाब व किताब देना है, जवाब देने हैं। डे ऑफ जजमेंट है एक, जिसका एक एक पल का हमें हिसाब व किताब देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। तो बस एक दिमाग में एक बात बैठ गई है कि इस्लाम एक अच्छा मजहब है। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब होते हैं, तो मुसलमान कहते हैं इस्लाम थोड़ा दूसरों से ज्यादा अच्छा है। इस्लाम थोड़ा दूसरों से क्या है, ज्यादा अच्छा है, तो ठीक है फॉलो कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। एक्चुअली भी फिर कर रहे होते हैं, कंधे भी हिला रहे होते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर कोई चलता है, कोई नमाज वमाज पढ़ लेता है, ठीक है, नो इशू। स्टाइल भी यही होता है हमारे लिबरल लोगों का ना। ये वो वाले लिबरल जो बहुत टाइट किस्म के लिबरल होते हैं, जो हर चीज की इजाजत देते हैं आपको कि अगर कोई बंदा दाढ़ी रख लेता है तो ठीक है ना यार, क्या है, नहीं रखता तो भी उसका पर्सनल मसला है, नमाज पढ़ लेता है अच्छी बात है, नहीं पढ़ता तो चलता है। एक चीज पर सारी दुनिया मुत्तफिक है, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का दिल ना दुखाओ। ये सारी दुनिया में कॉमन है कि ये तो सब मानते हैं भाई, दिल जो किसी का दुखाएगा वो बहुत ही गलत आदमी है, दिल किसी का भी ना दुखाओ।
انسانیت, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, رائٹس کی بات, کتوں کے رائٹس, بکری کے رائٹ, بلے کے رائٹس. کراچی میں جتنے کتوں کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے, کاش اس کا 10واں حصہ انسانوں کے حقوق کا تحفظ ہو جاتا نا. کتا مارنا کراچی میں آسان ہے, مشکل ہے, بندہ مارنا آسان ہے. کتوں سے زیادہ کراچی میں جوان موتیں ہو رہی ہیں. ابھی این ڈی یونیورسٹی کا واقعہ آیا ہے سامنے, اور افسوس اس پر ہوتا ہے کہ لڑکے تماشا دیکھ رہے ہیں. ایک بندہ ڈاکوؤں سے لڑ رہا ہے تو اس نے ہمت کی ہے تو پوری قوم جائے نا پکڑ لے اس کو, قوم تماشا دیکھ رہی ہے. تو ہمارا بڑا مسئلہ میرے بھائی کیا ہے کہ اسلام کا ہم نے ابھی دل و جان سے اس کو قبول کیا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی احکام کو فالو کرنے میں پھر ہمیں مزہ نہیں آتا. جب تک آپ کسی چیز کو دل و جان سے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, ذہنی طور پر, دلی طور پر, تو آپ کو اس کو فالو کرنے میں لذت محسوس نہیں ہوگی. جیسے منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا, لا الہ اولائی ولا الہ ہاؤلائی, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. آدھے تیتر آدھے بٹیر لٹکے ہوئے ہیں. نہ ہمارے مرد فالو کر رہے ہیں نہ ہماری عورتیں فالو کر رہی ہیں. کتنا کر رہی ہیں یہ یاد رہے گا؟ سبق ہی بھول رہے ہو آپ لوگ. کتنا مرد اور عورتیں اسلام کو فالو کر رہے ہیں, کتنا کر رہے ہیں ذرا آپ بتائیں. ابے تیتر بٹرنی پہ میں نے سمجھایا نا, جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے. ان کو سمجھ میں آئی یہ بات, یہ دماغ میں جملہ بٹھا لیں. اسلام کو اتنا فالو کیا جا رہا ہے جتنا کلچر اجازت, نہیں کلچر میں جو چیز کلچر کا حصہ بن چکی ہے بس, اس سے زیادہ نہیں مسئلہ, اس سے زیادہ نہیں. تو دیکھو کچھ باتیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں, قرآن بتا رہا ہے وہ باتیں. وہ قرآن کے اہم ٹاپک ہیں, اہم موضوعات ہیں, ان کو سمجھ کے آپ کو اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا پڑے گا. میں زیادہ اس کو نہیں چھیڑوں گا, اس بات کو جلدی جلدی لے کے پھر میں آگے چلوں گا. آج میں عملی خرابیوں پہ کوشش کروں گا, بیان زیادہ کروں. میں تنہائی میں بیٹھ کے بار بار یہ غور کیا کرو, ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں. دیکھو ہم اتفاق کی پیداوار نہیں ہے کہ ونس اپون اے ٹائم ایک وجود میں آ گئے تھے. یہ بکواس ہے, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ایک تصویر کاغذ پہ بنی ہوئی ہو انسان کی, کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرے کہ کروڑوں اربوں سال میں یہ آٹومیٹیکلی پینٹنگ وجود میں آ گئی ہے, آپ مان لو گے؟ آپ کہو گے یار یہ ممکن نہیں ہے. کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں یہ آئنسٹائن نے کہا تھا, آپ کہو گے پھینک کے گیا وہ, چاہے آئنسٹائن کہے یا اس کا باپ کہے. کروڑوں سال میں بھی بے جان تصویر بھی پینٹنگ کے ذریعے آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتی. تو مجھے ایک بات بتاؤ یار, وہ تصویر جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہو, کان میں سننے کی طاقت ہو, زبان میں بولنے کی طاقت ہو, ناک میں سونگھنے کی طاقت ہو, اور اس کے دانت ہو چبانے کے لیے, بولنے کے لیے زبان ہو, ذائقہ چکھنے کے زبان میں ایسے سافٹ ویئر لگے ہوئے ہوں, ہزاروں قسم کے ذائقے, یعنی ڈالو نا آپ اس زبان کے اوپر فوراً سگنل دے دیتی ہو کہ کھٹا ہے, میٹھا ہے, کھارا ہے, ٹھنڈا ہے, گرم ہے, اتنی ساری چیزیں. اور اس زبان کو آپ کے لنگس میں ایسے ایڈجسٹ کیا ہو کہ آپ بولتے چلے جا رہے ہیں, چباتے چلے جا رہے ہیں, لیکن وہ دانتوں کے نیچے دبتی نہیں ہے. اتنی اسپیڈ سے بول رہے ہیں لیکن ایسی ہی اس کی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے. تو میرے بھائی ایک ایک چیز, ورنیل کیلیپر جو ہے نا وہ تو بعد میں ایجاد ہوا تھا. اتنی انچوں کی چیزوں کو ناپنے کے لیے, ملی لیٹر کے بھی 1000 حصے کو ناپنے کے لیے, یہ نیچر نے خود سے اپنے آپ کو ایسا کیسے ڈیزائن کر لیا ہے کہ کان کے اندر ایسے باریک پردے لگا دیے ہیں کہ وہ جب آواز کی لہریں جا کے ٹکراتی ہیں, جس اسپیڈ سے جا کے جس فریکوینسی سے ٹکراتی ہیں اسی فریکوینسی کے ساتھ ہمیں الفاظ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا خاندانی کان بنایا نا خدا کی قسم, اربوں کھربوں سال میں بھی ایسا کان خود بخود آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. تو سچی مچی کا کان کیسے وجود میں آ گیا؟
تو پہلے تو یہ جو ڈارون ہے نا, ڈارون جس کو باپ بنایا ہماری یونیورسٹیوں نے, اس کو اپنے دماغ سے نکال کے پھینکو باہر. ہمارے جو یونیورسٹی کے طلبہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں نا, پروفیسر لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں ایکچولی یہ ہوا تھا, ایکچولی ارتقا ہوا تھا, ایکچولی کر کے نا وہ بھوسا دماغوں میں ڈال دیا لوگوں کے. تو آپ چپ نہ رہا کرو. آپ یونیورسٹی میں کھڑے ہو, آپ بولے سر ایکچولی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جب وہ پڑھا رہے ہو نا, کیونکہ یہاں بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں لونڈے لپاڑے ٹائپ کے. کراچی میں تو یونیورسٹیوں میں کچھ بھی نہیں پڑھایا جا رہا, ایک ایتھیزم زیادہ پڑھایا جا رہا ہے آج کل. وہ یونیورسٹی والے بھی سنتے پڑھایا جا رہا ہے. پروفیسر لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں پڑھا رہے بھائی, ہم تو پڑھا رہے ہیں. پڑھایا جا رہا ہے. میں نے پہلے کہہ دیا نہیں پڑھایا جا رہا, میں بول رہا ہوں پڑھایا جا رہا ہے. رجوع کر لیا نا, اعتراض بنتا نہیں ہے. تو جب بھی کوئی اس طرح کی بات کیا کرے نا کہ یہ وہ فلانے نے یہ بولا ہے, بڑے سائنسدان نے, کہ یہ ایکچولی یوں ہوا تھا, آپ بولو سر یہ کائنڈلی یہ پاسبل, بولو نہیں, یہ نہیں ممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. انگلش میں بول دیا کرو اٹ ازنٹ پاسبل. وہ کہیں سائنس کا حوالہ دو, آپ اس سے کہیں کہ سر سائنس کا حوالہ آپ کے ذمے ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ کاغذ پہ تصویر نہیں ہو سکتی, یہ کیسے آنکھ ناک کان کیسے بن گئی, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اور کوئی بات کریں سر. جلدی سے ایک بات کروں کیونکہ لوگ پھر سن کے کہتے ہیں یار ایک ہی آپ چیز کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. آگے چلتا ہوں پھر میں. دیکھو وہ نیوٹن کا قانون ہے نا کہ کسی چیز میں جب تک حرکت نہ دی جائے تو حرکت نہیں ہو سکتی, متحرک کو روکا نہ جائے تو رک نہیں. یہ ہے نا, میں تو دیسی اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چینجنگ کے بغیر, چینجر کے بغیر چینجنگ, اصل مسئلہ یہ ہے اس کا. ہم اس کو اپنے الفاظ میں یوں ڈیفائن کر لیتے ہیں, ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے کہ چینجر کے بغیر اس کائنات میں چینجنگ, تو جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو سکتی ہے یار؟ کریٹنگ زیادہ مشکل ہے, چینجنگ زیادہ مشکل ہے. بولو کیا ہو گیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک انتہائی سست آدمی ہو جیسے کہ ہوتے ہیں کراچی میں, ہلائے بغیر ہلتا نہیں ہے. سست لوگ ہوتے ہیں نا, بچوں میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. کچھ صبح اٹھ رہے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. کچھ پوستی قسم کے بچے ہوتے ہیں. یار یہ کراچی کے الفاظ کراچی میں ہی سمجھ میں آتے ہیں, باہر جا کے بولو ان کو سمجھ, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یار. کچھ پوستی قسم کے ہوتے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, ہلتے نہیں ہیں. آئنسٹائن نے کہا تھا ہلائے بغیر, بولو نا, ہلیں گے نہیں. آپ اس آئنسٹائن سے پوچھو جو کم بخت ہلائے بغیر ہلتا نہ ہو, وہ آٹومیٹیکلی خود سے پیدا کیسے ہو گیا؟ یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم مانتے ہیں کسی خدا نے ہمیں بنایا ہے, اس پوری کائنات کو بنایا ہے. تو اللہ یہ کہتا ہے, خدا یہ کہتا ہے, ہم تو اسی خدا کو مانیں گے نا جو قرآن, کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور خدا کا ہم سے رابطہ ہی نہیں ہے. یہاں بھی لوگ اعتراض اکثر کرتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمانوں کے اللہ کو کیوں مانے, کوئی کریٹر ہے تو ہے نا, یہ والا کیوں ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں. تو بھئی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. کوئی اور خدا ہم سے بات چیت ہی نہیں کرتا, نہ ہمیں احکام دے رہا ہے, نہ کتابیں نازل کر رہا ہے, نہ پیغمبروں کو بھیج رہا ہے. ہم تو اسی کو مانیں گے جو اویلیبل ہے. اگر کوئی اور ہے تو وہ مارکیٹ میں لاؤ یار, ٹھیک ہے نا, انٹروڈکشن کرواؤ. کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ جس کا بندوں سے رابطہ ہو. تو ایسے مبہم خدا کو مان کے کیا کرنا ہے جس کا مخلوق سے سرے سے کوئی رشتہ ہے, وہ پیدا کر کے اس نے چھوڑ دیا ہے. تو جو لبرل لوگوں کا خدا ہے نا, اس کا انسانوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ یہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا, جب وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہمیں, تو ہم اس کو لفٹ کیوں کرائیں؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں.